दरूस चल रहे थे। उसी तरीके से इंशाअल्लाह आज से तफसीर कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में इस उन्वान के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह शेख मोहतरम आज यानी इतवार, मंगल और जुमेरात, हर इतवार, मंगल, जुमेरात के दिन इसी वक्त यानी 7:30 से लेकर 8 तक इस उन्वान पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। अल्लाह के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तमाम सामिईन और सामियात की तरफ से मैं शेख मोहतरम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपने तमाम मसरूफियातों को बाला तक रख कर हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शेख मोहतरम से तादम हयात दीन और मिल्लत का काम लेता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पर सुनें और नोट करने की कोशिश करें। मैं शेख मोहतरम से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने दर्स का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इल्म एक समंदर है और खुसूसन कुरान करीम जो है इल्म का सर चश्मा है। लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले किसी भी चीज़ की हिदायत अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा। साल के 12 महीने हम जो है कुरान से सैराब होते रहते हैं। अब चंद दिनों में दो दिन में ज़िलहिज्जा का महीना हमारे ऊपर साया फिगन होने वाला है। तो इसी सूरत में हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तज़किरे को पढ़ते हैं। तो लिहाजा हम देखा करते थे खुसूसन अरब वगैरह में हरमैन के अइम्मा जब ज़िलहिज्जा का मौका आता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुरान में जितनी आयतें हैं उन आयतों को चुन चुन के पढ़ा करते थे ताकि हमें मालूम हो कि इब्राहीम कौन हैं, उनकी क्या शख्सियत है, उनके क्या औसाफ हैं और उसी तरीके से उनके औसाफ को अपना कर हम कैसे दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा जिस नबी का तज़किरा किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा का तज़किरा कुरान में ज़्यादा फरमाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी कसीर है और जो है मूसा की नबी भी बहुत कसीर थी, ज़्यादा थी। और उसी तरीके से मूसा की शरीयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अहवाल मिलते-जुलते थे। चुनाचे मेराज की रात में जब 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई तो मूसा ने कहा था ना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने भी मेरे ऊपर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की थी। मैंने जो है बनी इसराइल को आज़माया, लिहाजा तुम जाके अल्लाह तबारक व तआला से जो है कमी और तख़फ़ीफ़ का मुतालबा करो। तीसरे नंबर पर जिस नबी का ज़्यादा कुरान में तज़किरा आया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत क्या थी, इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में आपके सामने वाज़ेह होगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनके उसवे को अपनाने के लिए ये बात कहना काफ़ी है। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम कुरान में उतारी जिसमें मुकम्मल तौर बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है। अब आइए कुरान की जो दूसरी सूरत है सूरह बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा 12 मरतबा फरमा। अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में 12 मरतबा जो है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया है। अब सबसे पहले कुरान में जहाँ सबसे पहले तज़किरा हुआ है वो आयतें हम आपके सामने पढ़ते हैं और जो है उसका तर्जमा करके उसकी हल्की सी तफसीर आपके सामने बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। जोनागढ़ी का तर्जुमा ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बार कई कई बातों से आजमाया तो उन्होंने उन सब को पूरा कर दिया और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। अर्ज करने लगे मेरी औलाद को, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन,
یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں جو ہے کئی ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کردار کو اور اس کی عظمت کو جو ہے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ کو مقرب ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اور مقرب بندے ہیں انبیاء اسی لیے اللہ ان کو آزماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو انہی کو آزماتا ہے، چنانچہ اللہ نے آزمایا۔ اور اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا کلمات کے ذریعے تو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں پر پورے کھرے اترے۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، کس بات میں؟ توحید میں، تاکہ لوگ آپ کی اقتداء کر سکیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم امام ہیں لوگوں کے لیے توحید کے باب میں، ان کی پیشوائی کو یہودی بھی قبول کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مشرکین عرب حتیٰ کہ کرسچن بھی کہتے تھے کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو امام بناتا ہوں، لہذا اللہ ان آیتوں میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم تم کو امام بناتے ہیں تو دنیا کی یہودی بھی ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، نصرانی بھی کھینچتے ہیں، مشرکین عرب بھی کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم ویسے نہیں جیسا یہودی کہتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم اصل میں جو ہے ابن رحیم تھا، یعنی رحیم رحم دل باپ، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے یک رحم دل باپ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے انا بمنزلۃ الوالد لکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ لہذا شاید اسی لیے معلوم ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بچہ ابراہیم علیہ السلام، صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، کافروں کے ہوں، کسی بھی ہوں، یہ بچے جب مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کے پاس کفالت میں جمع کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمد الباب ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، کیسے آزمایا؟ کن کے ذریعے آزمایا؟ یہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جہاں جہاں آزمایا مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو کیا، جیسے ذبح کرنے کا حکم دیا وہاں بھی پورے کھرے اترے، آگ میں ڈالے گئے تب بھی مکمل طور پر صبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے ذریعے ان کو آزمایا ان تمام باتوں پر کھرے اترے۔ حسن بصری رحمہ اللہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سورج کے ستاروں کے ذریعے آزمایا، سورج کے ذریعے آزمایا، چاند کے ذریعے آزمایا، لیکن جو ہے ان تمام آزمائش میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم کو کہ غروب ہونے والا ہمارا جو ہے رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہے۔ اسی لیے کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے ہجرت کے ذریعے آزمایا، اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ختنہ میں آزمایا گیا، سب آزمائش پر مکمل طور پر صبر کیا۔ اچھا، فَأَتَمَّهُنَّ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو آزمائے تو ابراہیم پورے کھرے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں قرآن کی تفسیر میں یہ قاعدہ ہے کہ یہ قرآنی آیت کی تفسیر دوسری قرآنی آیت سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قام بہن کلہن، اللہ نے جو بھی حکم دیا اس پر پورے کھرے اترے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا نا، پورے کھرے اترے، اسی وجہ سے وہ اپنے رب کے خلیل بھی بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مکمل طور پر پورا کیا۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں قام بہن اتم قیام وامتثل اکمل امتثال، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مکمل طور پر جو ہے ثبوت پیش کرتی ہے۔
چنانچہ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے مکمل طور پر حوالے کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انی جاعل للناس اماما، میں تم کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا جو لفظ آتا ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کا جو لفظ آتا ہے یہ خیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ رہنما جو ہوتا ہے خیر کے لیے بھی ہوتا ہے، شر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو امام ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بعد میں ابراہیم کو امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا پیشوا بنایا، تو کیوں بنائے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور جب آدمی صبر اور یقین کے دولت سے مالا مال ہوتا ہے تب بھی دنیا کی قیادت اسی کو جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، کہ امامت دین میں صبر و یقین کی وجہ سے ہی ملتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی جب شر میں جو ہے کبھی جو ہے امام بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی لوگ برائی کے بعد میں بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کبھی کبھی لوگ برائی کے بعد میں بھی دوسروں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کے امام بنے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے اللہ کے نبی اگرچہ آپ خاتم النبیین ہیں لیکن کیا کرنا؟ ملت ابراہیم کی مکمل طور پر بھی کرنا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تم کو جو ہے امام بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب تو مجھے امام بنائے گا دنیا میں توحید کا، تو میری ذریت میں سے کیا تو امام نہیں بنائے گا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت کو، تو من کا یہاں کیا معنی ہے؟ تو اقوال دو ہیں مفسرین کے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ تو میرے کچھ اولاد اور میرے اولاد میں سے کچھ کو کیا کر امام بنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ منع نہیں ہے، میری اولاد میں تو امام بنا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں معنوں کا احتمال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں تمہاری ذریت میں سے امام بناؤں گا، تم کو بھی ہم نے امام بنایا ہے توحید کے بعد میں، دوسروں کے دوسرے بعد میں بھی، لیکن ہم تمہاری ذریت کو بھی امام بنائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ کیا جو ہے تمہارے اولاد میں سے کچھ لوگ ظالم بھی پیدا ہوں گے، لیکن ظالم جو ہے امام نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وعدہ فرمایا، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ابراہیم کی ذریت سے حضرت اسماعیل آئے، اسماعیل کی ذریت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق سے بنی اسرائیل کا ایک لمبا سلسلہ نبوت کا چلا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے جو بھی رسول بھیجے ابراہیم کی وفات کے بعد وہ انہی کی ذریت میں سے مکمل طور پر آئے۔ اور یاد رکھیں جب آدمی ظالم ہوتا ہے تو وہ کوئی عہدہ نہیں پا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے۔ اور اللہ نے اور ایک جگہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ ابراہیم کی ذریت میں ظالم بھی گئے۔ معزز حاضرین وہ حدیث آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا وہ جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کو دنیا میں جب بھی عہدہ ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ظلم کرتا ہے، مگر ایسا بادشاہ جو عہدہ مل کر بھی جو ہے کیا ہو انصاف پسند ہو وہ عرش الہی کا جو ہے سایہ پائے گا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ کیسے انصاف پسند بادشاہ تھے۔ الحمدللہ ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن جو ہے عرش کا سایہ مل سکتا ہے۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا ہے۔ مثابتاً کا معنی
ٹھکانے کا آتا ہے، اب یسوب کا معنی اصل میں لوٹنے کا آتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایک ٹھکانہ بنایا ہے، ثواب کی جگہ بنائی ہے کہ لوگ جسموں کے ذریعے بھی اس کی طرف لوٹتے ہیں اور دلوں کے ذریعے بھی مکمل طور پر اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ کعبۃ اللہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ لہذا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر دن اور ہر رات جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہی کعبۃ اللہ یاد آتا ہے، بلکہ نماز کی صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم قبلہ رو ہو جائیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کعبۃ اللہ کی محبت سے دل خالی نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت اسے حاصل ہو جاتی ہے دوبارہ سہ جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ بڑھتے ہی رہتا ہے۔ لیکن ہم بدعتیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل میں مکے کی ذرہ برابر بھی جو ہے محبت نہیں ہوتی۔ وہ تو کیا کہتے ہیں، مکے میں جمال ہے، مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور مدینے میں جو ہے جو چیز ہے وہ مکے میں نہیں ہے، حالانکہ کعبۃ اللہ دنیا کے سب سے مقدس افضل جگہ ہے، مدینہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لہذا جو ہے ان بدعتیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اطہر جو ہے پاکیزہ جگہ ہے، لہذا اس کو مقدس ماننا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کے لیے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کعبۃ اللہ کو ہم نے ثواب کا ذریعہ بنایا۔ ثواب کا ذریعہ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ وہاں ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کا ثواب۔ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو کیا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ محدثین نے حساب کر کے بتایا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا گویا دوسری مسجدوں میں 55 سال نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے آپ تو دوسری مساجد میں 55 سال وہ نماز پڑھے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اہل علم نے جو ہے مکمل طور پر حساب لگایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے نماز پڑھنا، اور اس میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ امن و امان کی جگہ بھی ہے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کو جانے والے حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو توحید کا مرکز بھی بنایا اور فرمایا کہ یہ امن و امان کی جگہ ہے۔ لہذا جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تلوار لے کے داخل نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے حرم کے حدود میں رہ کر کسی دشمن سے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا اور اس کے مزید تاکید فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی جو حرمت ہے مکمل طور پر قیامت تک باقی رہے گی، اور اسی لیے وہاں جو ہے داخل بھی نہیں ہوگا دجال، اور نہ طاعون کی بیماری داخل ہوگی، جیسا کہ جو ہے کتب احادیث وغیرہ میں مکمل طور پر جو ہے اس کی صراحت آئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یہ مقام ابراہیم کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے 2 معنی ذکر کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مقام کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ، چاہے وہ عرفہ ہو، مزدلفہ ہو، جمرات ہو، صفا مروہ ہو، پورے اس میں داخل ہیں۔ یہ اوسع معنی ہے، کشادہ معنی ہے۔ اور ایک معنی مقام ابراہیم کا خاص مطلب ہے یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر چڑھ کر جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، تعمیر کیا تھا کعبۃ اللہ کو، وہ پتھر کا جو نشان ہے ان کے پیر کا، اس کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ابراہیم کہتا ہے۔ اور مقام ابراہیم کا لفظ 2 جگہ آیا ہے، ایک تو جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آیا، یہاں بھی آیا ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم جو تھا، آج کل کی کعبۃ اللہ کی تصویریں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کعبۃ اللہ سے ہٹ کر ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقام ابراہیم کعبۃ اللہ سے لٹکا ہوا، کعبۃ اللہ سے چپکا ہوا، جس طرح کی روایتوں میں آتا ہے چپکا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کے اپنے خلافت میں کہ لوگوں کو حج کرنے کے لیے مشکل ہو، طواف کرنے کے لیے مشکل ہو رہا، تو کیا کیا انہوں نے مقام ابراہیم کو وہاں سے مصلحتاً ہٹایا۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مصلحت کی خاطر عمل کرنا یہ بھی جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، لہذا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو لہذا آج بھی جو ہے مقام ابراہیم پیچھے ہی ہے،
جب بندہ طواف قدوم کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ پورا طواف کرنے کے بعد جا کر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں طواف کی 2 رکعت، اور اس میں یہی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے بندہ اپنی توحید کو پختہ کرتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ابراہیم، کعبۃ اللہ توحید کا مرکز، امن کا مرکز ہے نا، لہذا وہاں گندگی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے کی، وہاں جو ہے جھوٹی گواہی بھی نہیں ہونا چاہیے، نجاست بھی نہیں ہونا چاہیے، بتوں کی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے، ان تمام سے مکمل طور پر پاک کرو۔ کس کے لیے پاک کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ بعض نے کہا کہ طواف کرنے والوں سے مراد مقیم ہیں، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی پاک کرو، اور یہی مضمون جو ہے سورہ حج میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکفِینَ، اس طرح کی مکمل طور پر آیتیں ہیں۔ بہرحال آدھے گھنٹے کے اس درس میں سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر قرآن میں بہت جگہ ہے، جہاں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت میں اللہ نے جو باتیں بتائیں، ان 2 آیتوں کی ہم نے تفسیر کی، جس کا پورا خلاصہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہے یہی انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کو جب آزماتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی آزمائش پر پوری طرح کھرے اترتے ہیں، ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں آزمائے تو ہم اس آزمائش پر کھرے اتریں اور جو ہے اپنی زبان کو مکمل طور پر لگام دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بھی ہمیں پیغام دیا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی جو ہے امام نہیں بن سکتا ظالم ہو کر، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسے ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا وہ جو ہے آخرت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کعبۃ اللہ ثواب کی جگہ ہے، امن و امان کی جگہ ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ حبشہ سے چھوٹے چھوٹے پنڈلیاں رکھنے والے آ کر جو ہے اس کو مکمل طور پر کیا کریں گے، اس کے اینٹ کو، اس کے پردے کو چاک کر کے مکمل طور پر ختم کریں گے۔ اسلام کا جب دنیا میں خاتمہ ہوگا تو مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے، اور مدینہ بھی ویران ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مقام ابراہیم کا کیا معنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ پاکیزہ جگہ ہے، دنیا کے سب سے بیچ میں، سینٹر میں، اسی لیے اس کو ام القری کہا گیا ہے۔ اس کو پاک کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے ہر آدمی جو بھی آتا ہے مکمل طور پر اس کا حق جو ہے مکہ مدینہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنانے اور اپنے دل میں کعبۃ اللہ کی صحیح محبت پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شاہ۔ انشاءاللہ اپنے دنوں میں یعنی عقیدے کے دروس چلتے رہیں گے انشاءاللہ، یعنی منڈے، ویڈنسڈے اور سیٹرڈے عقیدے کے دروس رہیں گے، اس کے علاوہ جو دن ہے یعنی سنڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے انشاءاللہ تفسیر کے کلاسز رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ حاضر رہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔